Assalamu alaikum everyone and welcome to the third episode of season 3 of Let's Talk Education. हम लोग अपने पिछले 2 एपिसोड से बल्कि सीज़न के स्टार्ट से जो हमारी गुफ्तगू का महवर है वो है पाकिस्तान में अनाउंस की गई एजुकेशन इमरजेंसी. हमने इस सीज़न के पहले एपिसोड में तो एक जायज़ा लेने की कोशिश की कि सिविल सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से कि एजुकेशन इमरजेंसी की जो सिफारिशात आई हैं सिविल सोसाइटी और का ओवरऑल एजुकेशन एक्टिविस्ट्स का उसके बारे में क्या ख्याल है, क्या अच्छी चीज़ें हैं उसके अंदर, क्या बेहतर किया जा सकता है. सेकेंड एपिसोड में हम ऑन ग्राउंड गए. वी स्पोक विद the change makers, with those teachers specifically and those organizations जो बिल्कुल ग्रास रूट पर इस वक्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों का जो दुनिया में सबसे बड़ा बहरान पाकिस्तान फेस करता है इस वक्त, उस बहरान के हवाले से डायरेक्टली उन बच्चियों और बच्चों के साथ काम कर रहे हैं जो किसी ना किसी वजह से या तो स्कूलों से स्कूल कभी जा ही नहीं पाए या उनको किसी ना किसी वजह से ड्रॉप आउट होना पड़ा. हमारे आज के एपिसोड में वी हैव विद अस अ वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट एंड वी हैव बीन chasing him for several weeks and we're very very happy to have him with us today. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल बारी और अगरचे वो किसी किस्म के क्या कहते हैं ना इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, बट जस्ट फॉर द जेन जी आउट देयर परहैप्स, Dr. Faisal Bari is currently serving as the Dean at Lums School of Education. He's also part of the Education Emergency Task Force जो Prime Minister Shehbaz Sharif साहब ने तश्कील दी है recently. And apart from that, as an economist, as an activist, Dr. Faisal Bari has a profile that goes back decades. Thank you so much, Dr. Bari, for being with us. Pleasure is all mine. Thank you very much for inviting me. Dr. Bari, so before we launch into the technical questions and we talk about the education emergency, जिस पे हम बहुत सारी बातें आपसे करेंगे आज और बहुत कुछ समझना और सीखना चाहते हैं हम आपसे इस हवाले से. But before we go into that side of the conversation, we want to start off by talking about you and the pivotal moments in your journey as an individual जिन्होंने आपकी जो पर्सनालिटी, आपका करियर पाथ उसको कार्व किया एज एन एजुकेशनिस्ट, एन इकोनॉमिस्ट एंड एक्टिविस्ट. तो मेरे ख्याल में टीचर्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है. वो टीचर सिर्फ वो नहीं जो क्लास में ही मिले. मेरी पहली उस्ताद, पहली टीचर मेरी वालदा, जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ने का खुद भी शौक़ था और उनकी वजह से हमें पढ़ने की आदत बहुत ज़्यादा हुई. तो कोई ऐसी किताब नहीं होती थी जो मेरी वालदा के करीब से भी गुजरे और वो फिर उसके मुताले में ना आए. रोज़ रात को तकरीबन 8-9 बजे खबरनामा होता था. उसके बाद से 9 से 10, 10:30 तक वो खुद भी पढ़ती थी किताबें और हम लोग भी जो भी किताब हमें मिलती थी पढ़ना. तो आहिस्ता आहिस्ता जो किताबें वो पढ़ती थी वो मैं भी पढ़ना शुरू हो गया था. लेकिन जो ज़्यादा रुझान मेरा एकेडमिक्स की तरफ बना वो गालिबन 3-4 टीचर्स को, जो बाकायदा टीचर थे मेरे स्कूलों में, उनको जाता है इसका क्रेडिट. पहले एक फिज़िक्स के और मैथ्स के टीचर थे हमारे ओ लेवल्स में जिनका मेरे पे बहुत इम्पैक्ट आया, फादर जॉन बर्न्स. तो वो हयात नहीं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए. फादर बर्न्स जो हैं और जिस तरह से वो फिज़िक्स पढ़ाते थे और समझाते थे और उसको जो वो दिखाते थे कि इल्म हासिल करते कैसे हैं, तरीका उसका क्या है सीखने का, उसमें बहुत असर मुझ पर डाला था. एंड ही वाज वेरी इम्प्रेसिव एज अ पर्सन एंड एज अ थिंकर. और वही चीज़ मुझे फिर उर्दू के एक उस्ताद थे हमारे ए लेवल्स में, एचिसन में, मसरूर कैफी साहब. उन्होंने जब गमेज़ा गालिब पढ़ाया तो वही इफ़ेक्ट तकरीबन उनका बिल्कुल वैसा ही इफ़ेक्ट उनका आया. और फिर मैं आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे बाहर पढ़ने का मौका मिला. ऑक्सफोर्ड में गया. वहाँ पे 2-3 जो मेरे फ़लसफ़े के उस्ताद थे उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट. तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे बहुत क्लियर हो गया था कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी जो है
وہ پڑھنے پڑھانے اور لکھنے اور ریسرچ کا کام کرنے ہی میں لگانا چاہتا ہوں. تو بائی ٹائم میں اپنی ایون بیچلرس کی تھی تو یہ کلیئرٹی تو تھی. اس کے بعد پھر پی ایچ ڈی میں جو میرے سپروائزر تھے اکنامکس کے، ان کا بہت امپیکٹ اس لحاظ سے آیا، اور پھر تب سے یہ زندگی پڑھنے پڑھانے میں ہی چل رہی ہے. جو آپ نے کہا ڈیکیڈز کا کام، وہ تقریباً پی ایچ ڈی کے بعد بھی مجھے 26-27 سال تو ہو گئے ہیں دم سے منسلک اور پڑھاتے ہوئے اور ریسرچ کرتے ہوئے. ڈاکٹر باری، آپ نے اگرچہ رائٹ ناؤ میرے ذہن میں اتنے سارے سوال آ رہے ہیں، اینڈ دیر آر آئی ایم شیور اسپیسیفک اینیکڈوٹس دیٹ وڈ بی ویری انٹرسٹنگ، لیکن ہمیں اس کے لیے ایک نشست الگ کرنی پڑے گی. لیکن میرے ذہن میں جو ایک چیز آ رہی تھی ہماری آج کی گفتگو کے حوالے سے آپ کی بات سنتے ہوئے، the sort of teachers you had، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ، اور آپ نے یہی کہا ہے کہ سارا کا سارا آپ کی والدہ کے بعد انہی کا ہاتھ ہے شیپ کرنے میں آپ کی پرسنالٹی، آپ کا کریئر پاتھ، آپ کا زاویہ دنیا کو دیکھنے کا. انفارچونیٹلی اول تو پاکستان میں ہم جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے بچیوں کی جن کو تعلیم کے مواقع سرے سے ان کے پاس موجود ہی نہیں ہیں، اور پھر جو اسکول کسی نہ کسی طرح پہنچ بھی رہے ہیں ان میں سے شاید آٹے میں نمک کے برابر ہیں وہ بچیاں بچے جو ایکچولی کوالٹی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. تو ذرا دل پریشان ہوتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں پہنچیں گے اس قسم کے ہی ٹرینڈ کو اگر ہم آگے لے کے اپنے ایک جنریشن ان جنریشن آؤٹ اگر ہم بچیوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں، اس کرمنل نگلیکٹ کے ساتھ ہم کتنا آگے پہنچ پائیں گے. ان ٹرمز آف ایجوکیشن ایمرجنسی اینڈ ناؤ لنکنگ دس ود دیٹ، مسائل 1101 ہیں، وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ہمارے پالیسی میکرز بھی جانتے ہیں، پارلیمنٹیرینز بھی جانتے ہیں. لیکن جب ایجوکیشن ایمرجنسی اناؤنس کی گئی ہے تو اس کے پیچھے کیا فلاسفی ہے؟ the prime ministers and the governments, what are they thinking, how are they defining education emergency? اگر اس پہ تھوڑی سی بات کر پائیں پلیز. تو پہلی بات تو آئی ہوپ دے آر تھنکنگ، کیونکہ دیکھیں ہم نے جہاں ہم آ گئے ہیں یہ نہیں آنا چاہیے تھے، یہاں پہ بہت دیر ہم نے کر دی. اگر ہم یہ کہیں کہ جی 60% ہماری مشکل سے لٹریسی ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے نا کہ ماضی میں ہم نے کیا کیا، نہیں پڑھایا نا. پھر اگر صرف 60% لٹریسی، اور لٹریسی آپ کو پتہ ہے ڈیفائن ایسے کرتے ہیں کہ کوئی اپنا نام بھی لکھ لے اور کوئی بہت پڑھ لے تو اسے لٹریسی کہہ دیتے ہیں. تو وہ اگر 60% ہے تو اصل پڑھنے لکھنے کے قابل جو لوگ ہیں وہ تو بہت کم ہوئے. سو ہم نے بہت زیادہ نگلیکٹ کیا ایجوکیشن کو تھرو آؤٹ. اور یہ 47-48 میں دسمبر 47 میں پہلی ایجوکیشن کانفرنس ہوئی ہے، تب بھی کہا گیا تھا کہ ایجوکیشن رائٹ تو ہے، مانا گیا تھا اس میں بھی کہ پرائمری مڈل سیکنڈری ایجوکیشن سب بچوں کو ملنی چاہیے. لیکن اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ جی پیسے نہیں ہیں تو جس طرح بھی ہوتا ہے ہم جتنی دے سکیں دیں. وہ پھر 59 میں جو کیا شریف کمیشن رپورٹ تھی اس میں بھی یہی بات دہرائی گئی. ہر دفعہ یہی بات ہمیں آج بھی وہی بات دہرائی جاتی ہے کہ جی رائٹ تو ہے. ہم نے 2010 میں اسے آرٹیکل 25A بھی بنا دیا، بیسک رائٹس کا حصہ بھی بنا دیا، پھر بھی اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے ہم وہ. اور میں یہ بڑی کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں آپ کو، دیکھیں تمام ممالک، اٹس ناٹ این ایشو آف منی، اٹس ناٹ این ایشو آف ریسورسز، آئی ڈونٹ بلیو اٹ از. تمام ممالک جہاں ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ ہوئی تھی اس وقت ہوئی تھی جب وہ ترقی یافتہ نہیں تھے، جب وہ امیر نہیں تھے. چاہے وہ 1800 کچھ کا امریکہ ہو یا 1870 کا جاپان ہو یا انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کی بات ہو یا سری لنکا میں جو چوائسیز کی گئی وہ ہوں یا کیرلا میں جو چوائسیز ایجوکیشن کی گئی وہ ہوں. اٹس ناٹ این ایشو آف کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا. پیسہ کیا ایشو یہ ہے کہ آپ کی پرائیورٹی کیا ہے. ایجوکیشن، ہیلتھ اور کچھ ایسی چیزیں جو کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، جو کہ آبلیگیشن ہے ان کی کہ وہ پرووائڈ کریں تمام بچوں کو، وہ اس کی طرف ہمارا بالکل پرائیورٹی نہیں رہی. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ جہاں 26 ملین بچے آپ کہہ رہے ہیں. اب یہ 26 ملین کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، اس کو سمجھیں
کہ 26 ملین کینیڈا کی آبادی سے تھوڑا سا شاید کم ہے، 26 ملین اتنا زیادہ ہوتا ہے، وہ اتنے بچے ہم اسکول نہیں بھیج پا رہے. اور پھر وہ جو آپ نے ذکر کیا کہ زیادہ تر جو بچے اسکول جا رہے ہیں گورنمنٹ اسکولوں میں یا جنہیں لو فی پرائیویٹ اسکول کہتے ہیں، کیونکہ ایلیٹ اسکول تو بہت کم ہے نا، 2-3%، 4% مشکل سے ہوں گے، باقی سب یا لو فی میں جا رہے ہیں یا گورنمنٹ اسکولوں میں، وہاں پہ معیار تعلیم بہت برا ہے. سو یعنی جس نہج پہ ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں یہ سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے. 40% بچے ہمارے میل نرشڈ ہیں، 26 ملین اسکولوں میں نہیں ہے. کوالٹی آف ایجوکیشن ہمارا ہر میٹرک، چاہے وہ اثر ہو، میٹرک کا امتحان ہو، کوئی امتحان ہو، سب یہ شو کر رہے ہیں کہ کوالٹی بہت بری ہے. رائٹ، اس میں کرنا ایمرجنسی تو یہ بن گئی نا، اور ایمرجنسی بنتی بھی ہے. اب مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم یہ پہلی دفعہ ایمرجنسی نہیں لگا رہے، تھینک یو ہم فار نے سیئنگ دیٹ. لفظوں کا کھیل بنا لیا ہے. ہم کہہ دیتے ہیں جی ایمرجنسی ہے لگا دو، کرنا پھر بھی کچھ نہیں ہے. کرنا وہ یہ جو اب پچھلے 70 سال میں کرتے رہے ہیں، تو پھر اس ایمرجنسی کا کیا فائدہ؟ آپ بتائیے 2010 میں بھی ایمرجنسی لگی تھی نا ایجوکیشن میں، بالکل، وہ تو بڑی فریش ہے ہمارے ذہنوں میں. ہاں، اب یہ یہاں بھی ایجوکیشن ایمرجنسی اناؤنس کی ہے، لیکن اس کے بعد بتائیے کہ ابھی تک کوئی پروونسز نے، فیڈریشن نے کوئی روڈ میپ دیا ہے کہ جی کس طرح ہم یہ 26 ملین کو اسکولوں میں لائیں گے یا تعلیم دیں گے. اگر آپ اسکولوں میں نہیں لا سکتے، اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ آئی ٹی سے دیں گے، ایڈ ٹیک سے دیں گے، آپ انفارمل سے دیں گے، تو اس کا کوئی پلان تو کرنا پڑے گا نا، اس کا کوئی طریقہ بنانا پڑے گا. تو وہ طریقہ کہاں ہے؟ اس سال نہیں ہو سکتا، 5 سال میں آدھا کر لیجئے، 10 سال میں پورا کر لیجئے، کہ لیکن کوئی پلان تو دیجئے نا. وہ بچے آئے جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے ہمارا 2.5% پہ، وچ واز اے بگیسٹ روٹ سرپرائز جو اس دفعہ کے پاپولیشن سینسس میں آیا کہ 2.5% پہ ہم انکریز کر رہے ہیں پاپولیشن، یعنی تقریباً 6 ملین بچے ہر سال پیدا ہو رہے ہیں. اور ان کی ایجوکیشن، ہیلتھ اور جتنی بھی انویسٹمنٹ ینگ لوگوں میں ہوتی ہے جب تک وہ امپلائمنٹ میں نہیں آتے یا زندگی اپنی فیملی لائف وغیرہ شروع نہیں کرتے، وہ ساری ہم نے کرنی ہے. وہ 6 ملین کی پائپ لائن ہے اور 26 ملین باہر بیٹھے ہیں. تو آپ بتائیے، میرے خیال میں تو ایمرجنسی بڑا چھوٹا لفظ ہے، اس کے لیے تو کوئی بڑا لفظ چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ایکشن چاہیے. پرابلم سب سے بڑی ہماری یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے ایک تو خیر اس وقت بہت سارے کرائسس بھی اکٹھے ہیں، پر وہ کرائسس بنے ہی اس لیے ہیں کہ ہم نے ایجوکیشن، ہیلتھ اور پبلک اور بہت ساری جو پبلک انویسٹمنٹس چاہیے ان پہ ہم نے انویسٹمنٹ نہیں کی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور بات اس میں اس زمین میں کر لوں اس کو. آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم یہ کہتے ہیں نیو یارک شہر ہم سے بہت بڑا ہے، لندن ہم سے بہت بڑا ہے، وہ امیر بھی ہیں ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ نلکے کا پانی لوگ پیتے ہیں، وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ لوگ جاتے آتے ہیں، وہاں پہ ایجوکیشن، ہیلتھ اسٹیٹ دے رہی ہے اور اچھی دے رہی ہے. اور یہ صرف ترقی یافتہ ممالک میں نہیں ہے، یہ بہت سارے ترقی پذیر ممالک میں بھی اب یہ ہے. تو پھر ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں ہماری پرائرٹیز ٹھیک ہوتی؟ اس کا جواب ایک چھوٹا سا میں بھی دوں گا، اگر آپ نے کہا بعد میں اس پہ بات کریں گے، اور وہ جواب یہ ہے کہ ہماری پالیٹکس از بروکن. آر پولیٹیکل سسٹم از ناؤ سو بروکن، it is not aggregating the demand from below into what should be the priorities of the government. یہ بہت لمبا بحث ہے، اگر آپ کہیں گے اس میں چلیں گے، نہیں تو ایجوکیشن پہ رہیں گے، بٹ that's where the problem is. اور اسی کی وجہ سے ایمرجنسی اناؤنس کرنا آسان ہوتا ہے نا، 2 لفظ ہیں کہہ دیے، لیکن اس کے بعد ہو کچھ نہیں رہا پچھلی دفعہ کی ایمرجنسی کی طرح. تھینک یو ڈاکٹر باری. پریشان ہو گئی ہوں میں آپ کا سوال، آپ میرے سوال کا جو آپ نے جواب دیا ہے اس کے بعد، اور میں سوچ رہی ہوں میں اگلا سوال پوچھوں یا میں نہ پوچھوں. آپ نے باتیں جتنی کی ہیں بالکل 2010 میں بھی ایجوکیشن ایمرجنسی لگی تھی، وہ ایک بز ورڈ جب بھی تھا وہ گھوم پھر کے ریسائیکل ہو کر اٹ ہیز بیکم اے بز ورڈ اگین. جی ایجوکیشن ایمرجنسی ہے، کیا کرنا ہے اس کا؟ کیونکہ 2010 میں ہم کہتے تھے کہ 25 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں، پھر ہم نے تقریباً 2019 تک کہا کہ نہیں اب 22 ملین رہ گئے ہیں اسکولوں سے باہر، اور اس کے بعد پھر ہم نے آؤٹ آف اسکول بچوں کا سروے ہی نہیں کیا، 3 سال ذکر ہی نہیں، ہر جو پائی کی بھی رپورٹ آ رہی ہے ہر جگہ سے ذکر ہی نکل گیا آؤٹ آف اسکول بچوں کا، وہ لفظ ہی نکل گیا. 3 سال کے بعد اب جب ہم نے دیکھا تو وہ ہم تجاوز کر چکے ہیں.
25 ملین سے بھی تجاوز کر چکے ہیں. تو ایک ریورس گیئر جو ہے وہ بہت آبویسلی لگا ہوا ہے انفارچونیٹلی. اب میں وہی بات ہے، میں اگلا سوال کس منہ سے پوچھوں، لیکن کیونکہ آپ ٹاسک فورس کا حصہ ہیں اینڈ وی آر ازیومنگ یور پرائیوی ٹو اے لاٹ آف کانورسیشنز دیٹ مائٹ ہیپن ود ان دا ٹاسک فورس، تو ہم لوگوں کی گلومینس سے بالا تر ہو کر آر دیر any initiatives at all that we should look forward to, feel excited about, any conversation, کوئی چیٹر جس سے تھوڑی امید پیدا ہو؟ دیکھیے اچھا اس میں دو بات، ایک تو یہ کہ ٹاسک فورس کی ابھی تک تو میٹنگ ہی نہیں ہوئی. اچھا اناؤنس ہوئی ہے اس کے بعد سے 2 دفعہ اسکیجول کیا گیا، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب بزی ہیں تو وہ میٹنگ نہیں کر سکے. خیر دیٹس این انڈیکیشن ٹو می کہ وہ ان کے لیے کیا پرائیورٹی ہے یہ، بٹ اس کو چلیں چھوڑ دیں. بہت بڑے بڑے شہر میں مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور اس لیے ان کو وقت نہیں مل رہا یہ والی کرنے کا، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن کیا ہمارے پاس سلوشنز ہیں؟ بہت سارے ہیں، ہو سکتے ہیں امپلیمنٹ، بالکل ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے. دیکھیے آپ ابھی فرام سولوشنز دیٹ ول allow us to have more people come into schools، چاہے وہ، لیکن پیمانہ بڑا رکھنا پڑے گا، بڑے پیمانے پہ کرنا پڑے گا. یعنی میلز پروگرام ہیں، یہ جو ٹرانسفر پروگرامز ہیں جیسے بسپ کا ہے، یہ وہ وسیلہ تعلیم وغیرہ، ان کو ہمیں کافی زیادہ اسکیل اپ کرنے پڑے گا تاکہ وہ بچے، دیکھیں زیادہ تر بچے اسکول کیوں نہیں آ پا رہے. کوئی پیرنٹ مجھے آج تک نہیں ملا جو یہ کہے کہ میں نے تعلیم نہیں دلوانی. بھاڑ میں جائے تعلیم، ٹھیک، میں نہیں دلواتا اپنے بچے یا ایون بچی، کبھی بچے کی بھی میرے سے تو کم از کم، اور میں پورے ملک میں پھر مختلف حصوں میں پھرا ہوں، مجھے کم ہی کسی پیرنٹ نے یہ کہا ہے کہ میں نہیں دیتا تعلیم، اس کا کیا فائدہ. رائٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بالکل دیں گے لیکن ملے بھی تو صحیح، اسکول قریب ہو، کوئی ٹرانسپورٹ کا انتظام ہو، کوئی اور چیزیں ہوں. بہت سارے بچے مجبور ہیں کام کرنے پہ، کیونکہ سب سے بہت بڑی وجہ ایک اسکولوں میں نہ آنے کی غربت ہے. اب اگر لیکن آپ جو ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ تعلیم جو ہے اس کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ پبلک گڈ کہلاتا ہے. رائٹ، کہ اگر کسی پیرنٹ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں تعلیم دینے کے تو میرے انٹرسٹ میں ہے، آپ کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم اس کے بچے کو پھر بھی تعلیم دیں، اس کے بچے کو پھر بھی ٹیکے لگیں، اس کے بچے کو بیسک صحت کی، کیونکہ اس سے ہم سب کا بینیفٹ ہوگا. جتنا زیادہ جتنے بچے بغیر تعلیم کے رہتے ہیں اس سے ملک کو نقصان ہوگا. ٹھیک ہے، اس لیے That's why this is a public good element. پبلک گڈ کا ایلیمنٹ ہے اس میں ایجوکیشن میں بہت بڑا. یہ ٹھیک ہے کہ وہ اگر پڑھ لکھ جائے اور اس کو نوکری ملے اس کا پرائیویٹ فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایجوکیشن ہیز اے ویری لارج پبلک گڈ ایلیمنٹ کہ پڑھی لکھی ماں، پڑھی لکھا لڑکا، پڑھی لکھی لڑکی، یہ تمام لوگ جو ہیں بینیفٹ بہت بڑا ان کا ہوتا ہے اکراس سوسائٹی. رائٹ، اس کو سوچتے ہوئے یہ تو کلیئر ہے نا کہ اگر کوئی غریب ہے اور پاکستان میں 40-50% غربت ہے جو نہیں افورڈ کر سکتے اچھا اسکول، مناسب ایجوکیشن، کوالٹی، تو ان کو کسی طرح ہمیں سبسیڈائز کرنا پڑے گا نا ان کی تعلیم. اور سبسیڈائز کرنے کا کیا بہترین طریقہ ہے؟ ہمارے گورنمنٹ اسکول، ہمارے گورنمنٹ ڈسپینسریز، ہمارے گورنمنٹ سسٹم، اس کو اتنا ٹھیک کیا جائے کہ وہاں بچے آ سکیں. اچھا پھر بھی کچھ بچے ہوں گے جو غربت کی وجہ سے بھوکے پیٹ آئیں گے، ان کو کچھ ہمیں نیوٹریشن کا کرنا پڑے گا، جو یونیفارم نہیں لے سکتے، باقی چیزیں نہیں کر وہ اور کچھ پھر ایسے ہیں جن کے ہاؤس ہولڈز میں ان کی انکم ہاؤس ہولڈ کی انکم کے لیے امپورٹنٹ ہے، یعنی وہ کام کر رہے ہیں جنہیں ہم چائلڈ لیبر کہتے ہیں. ان کو چائلڈ لیبر سے ہٹانے کے لیے ہو سکتا ہے ہمیں ڈائریکٹ انکم ٹرانسفر کرنا پڑے کہ اگر وہ 3-4 ہزار کوئی کما رہا ہے بچہ تو ہم یہ 4 ہزار آپ کو دیتے ہیں، آپ جو اسکول بھیجوائیں آپ بچے کو یہاں. یہ سارے پروگرام بہت ڈیٹیل سے پوری دنیا میں چالو ہیں، پوری دنیا میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ دنیا صرف ترقی یافتہ نہیں، ہر قسم کا ملک اس میں ہے. انڈیا میں دنیا کا سب سے بڑا میلز پروگرام چل رہا ہے. برازیل کا آپ بسپ کا ایکویولنٹ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایکویولنٹ ہے وہ دیکھیے کتنا بڑا پروگرام وہاں چلایا جا رہا ہے. تو یہ اس میں کوئی، مجھے نہیں پتا راکٹ سائنس جو ہے وہ اب بھی مشکل ہے یا نہیں، بٹ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہ کس طرح چلا سکے. اچھا پھر ہمارے پاس اتنے یہاں لوکل اتنے اچھے ایکسپیریمنٹس ہیں. پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں ہم نے بہت ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، جس میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں اب کوئی 2.5 ملین بچے ہیں، ان کو بڑے آرام سے ہم اسکیل کر سکتے ہیں.
گورنمنٹ نے 4,000 اسکول اپنا مختلف فاؤنڈیشنز کو دیا جہاں جس کے رزلٹ بڑے اچھے آئے پنجاب میں. اس کو اسکیل اگر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تاکہ دونوں پرائیویٹ اور پبلک, یعنی پرائیویٹ کی ایفیشنسی اگر یوز کرنا چاہتے ہیں, پبلک کا پیسہ پبلک کا ہوگا کیونکہ ایجوکیشن پبلک گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, رہے گی. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف کہیں فلانتھراپی سے ہو جائے, وہ اسکیل ہی نہیں ہو سکتا کبھی بھی. ٹھیک, اس وقت بھی دیکھیں آپ جتنے این جی او اسکول پورے ملا بھی لیں وہ 2-3% اسکولوں سے زیادہ نہیں بنیں گے, رائٹ. سو یہ بلک جو آئے گا وہ تو پبلک سے ہی آنا ہے, گورنمنٹ سے ہی آنا ہے. تو اس کو ٹھیک کرنا, گورنمنٹ اسکولوں کو ٹھیک کرنا, ان کو وہاں پروگرامز لانا, ان کو اور اسکیل کرنا, اس کے علاوہ ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی چارہ نہیں ہے اگر ہم نے ایجوکیشن دینی ہے. اب وہ ہوگا یا نہیں, یہ ہماری سب کی محنت اس میں پڑے گی کہ بھائی کس طرح سے کنونس کیا جائے پالیسی میکر کو اور جو ہمارے ایلیٹس ہیں ان کو. انہوں نے پرابلم یہ بھی ہوئی ہے نا, یہ میں وہ البرٹ ہرشمن کی بات کرتا ہوں, اس کا وہ ایگزٹ وائس اینڈ لائلٹی کتاب تھی نا, اس میں بڑا کلیئر کہ بھائی اگر ایلیٹس اب ہٹ گئی ہیں پبلک سسٹم سے, ان کا پانی الگ ہو گیا, ان کا صحت کا نظام الگ ہو گیا, ان کا تعلیم الگ ہو گئی, ان کے بڑے اچھے اچھے اسکول بن گئے ان کے لیے, تو پھر غریب کے لیے کون بولے گا. ہماری یہ بہت بڑی ایک پرابلم بن گئی ہے کہ پبلک ایجوکیشن کے لیے, پبلک ہیلتھ کے لیے, پبلک واٹر اینڈ سویج کے لیے ہماری وائس بہت کمزور ہو گئی ہے, وہ نہیں سنی جا رہی اوپر, وہ پرائرٹیز بالکل فرق اوپر چل رہی ہیں. اس کو کیسے ہم, ہاؤ ڈو وی میک گورنمنٹ اکاؤنٹیبل ٹو پیپل is the biggest block I see in getting the voice organized for more effective voice for education. وہ میں بڑے عرصے سے اس میں پھنسا ہوں, سوچ رہا ہوں کہ بھئی بغیر پالیٹکس صحیح ہوئے اس کو کیسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. اور اگر یہ انتظار کرتے رہے کہ پالیٹکس ٹھیک ہو, وہ پتہ نہیں اللہ جانے کب ہوگی, تو اتنے عرصہ یہ پرابلم تو اور بہت بڑی ہو جائے گی ہمارے لیے. اور میں اس کو عموماً میں یہ کہتا ہوتا ہوں اب کہ لوگوں کو شاید پسند نہ آئے, ڈپریسنگ لگے, لیک آف ایجوکیشن, لیک آف ہیلتھ, یہ جو ہم کہہ رہے ہیں میل نیوٹریشن 40%, لٹریسی ریٹ اتنا کم, یہ میرے خیال میں ایگزسٹینشلسٹ تھریٹ ہیں پاکستان کے لیے, رائٹ. اگر ایسے ہی بچے رہے جو پڑھ لکھ نہ سکے, جو کام نہ کر سکے, جو سکلز نہ لے سکے, تو پھر کل پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا, ہم کس طرح سے دنیا میں اپنی جگہ بنا پائیں گے, کمپیٹ کر پائیں گے. ہم بہت بڑا ملک ہے نا, 5واں آبادی کے لحاظ سے بڑا, اینڈ وی کین ناٹ افورڈ دس سارٹ آف لیک آف ہیومن ڈیولپمنٹ, لیک آف ہیومن اسکلس ان آر پاپولیشن. تھینک یو ڈاکٹر باری. آپ جب بات کر رہے تھے بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں. آپ نے انڈیا کے اسکول میل پروگرام کا ذکر کیا, وہ دنیا کا بھی سب سے بڑا پروگرام ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ کل شروع ہوا ہے کسی ڈونر کی مدد سے, وہ 20 سال سے چل رہا ہے. حکومت نے کہا کہ بھئی ہم دیں گے تو ہم دیں گے, اور اب وہ اتنا ایڈوانس لیول پہ جا چکا ہے کہ ادھر جو کھانا بچوں کو اسکولوں میں مل رہا ہے وہ فورٹیفائڈ ہے. اگر آئرن, زنک جو کوگنیشن اور کلاس روم میں ایکچولی لرننگ کے لیے امپورٹنٹ ہیں, وہ عام غذا میں نہیں مل رہے, تو ان کے کھانوں میں دیر انشورنگ کہ وہ چاول کھا رہے ہیں یا گندم کھا رہے ہیں وہ فورٹیفائڈ ہو, اور اس کے اندر وہ نیوٹرینٹس موجود ہوں جو اس ان کی اسٹوڈنٹس کی کوگنیٹو اسکلس کے لیے امپورٹنٹ ہیں. اسی طرح کنڈیشنل کیش ٹرانسفرز تو ہم کر رہے ہیں اب کافی عرصے سے, لیکن ابھی جو مختلف صوبوں سے جو امپلیمنٹیشن کے لیول پہ آیا ہے, کسی صوبے میں 60% ایسے ہاؤس ہولڈ ہیں جنہوں نے کلیم ہی نہیں کی, ان کے وہ بنے ہوئے ہیں. کہیں پہ 40% ایسے ہاؤس ہولڈز ہیں جن کا وظیفہ, تعلیمی وظیفہ, چاہے وہ وسیلہ تعلیم کا ہو یا بسپ کے تھرو ہو, جو ایجوکیشن اسٹائپنڈ پروگرام ہے, کلیم ہی نہیں کر رہے لوگ. اب وہ کیوں کلیم نہیں کر رہے, ہم لوگ اس بات کی تہ تک ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے ان کے کوئی ٹیکنیکل بیریئرز ہوں, لٹریسی ریلیٹڈ بیریئرز ہوں, ٹریول, فاصلہ, اے ٹی ایم مشین سمجھنا, پیپر ورک پورا کرنا کچھ. لیکن یہ وہ گھرانے ہیں جو رجسٹرڈ ہیں, جن کو اب وہ پیسہ ان کا پڑا ہوا ہے, لیکن وہ اس کو نکال نہیں رہے ہیں. سو اگین دس از اے ہیوج کویسچن مارک آن دا افیکٹونیس کہ جو بھی
آدھا پونا کنڈیشنل کیش ٹرانسفر یا ایجوکیشن اسٹائپنڈ پروگرامس چل بھی رہے ہیں تو ان کا کیا فائدہ ہے, اور کیا ہمیں ایکچولی اس کا کوئی ریئل ٹائم امپیکٹ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اچھا, جو ڈیٹا میں نے کم از کم بسٹ کے دیکھا ہے, امپیکٹ تو ان دا سینس اس طرح کہ جو لے رہے ہیں وہاں پہ ان میں ریٹ آف ریٹیننگ چلڈرن اسپیشلی گرلز ان اسکولز از کوائٹ ہائی. اٹ از. ٹھیک ہے, وہ اور شاید اسی وجہ سے وہ لے بھی رہے ہیں ہاں. کیونکہ وہ انٹرسٹیڈ ہیں, اور وہ تو جو نہیں لے رہے ان کو ہمیں کنونس کرنا پڑے. دیکھیں میں ابھی یہ کہتا ہوں, آپ ورڈنگ دیکھیں نا جو آرٹیکل 25 ہے اس کی بڑی کلیئر ہے, دا اسٹیٹ شیل پرووائڈ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن. یس. کمپلسری کا لفظ یہ ہے کہ ماں باپ کے پاس آپشن نہیں ہے وہ اسکول نہ بھجوائیں, یس. بچے کے پاس بھی آپشن نہیں ہے وہ اسکول نہ آئے. وی کین امپوز دس کمپلشن, جیسے ہم ٹیکوں میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے اور چیزوں میں ہماری سوسائٹی کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ ہیلمٹس پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں, سیٹ بیلٹ پہنا رہے ہیں, اب آہستہ آہستہ سیٹ بیلٹ کی عادت تو ہو گئی ہے, ابھی ہیلمٹ کی پوری نہیں ہوئی. لیکن یہ اس طرح کے رولز اور لاز ہم بناتے ہی رہتے ہیں نا, جہاں ہم کہتے ہیں یہ کمپلسری ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے, یا ان کی زندگی کے لیے, یا جو بھی ہے, اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے ہم نے. اس وقت وہ امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ بہت سارے پیرنٹس رائٹلی سے کہ بھائی مسائل بہت زیادہ ہے نا, اسکول بہت دور ہے, مڈل اسکول بہت کم ہے, ہائی اسکول کم ہے, ٹرانسپورٹ بہت مہنگی ہے. آپ نے اس کا ذکر کیا کہ بیسٹ پیسے دیتا ہے یہ جو وسیلہ تعلیم, بالکل, لیکن وہ جتنے پیسے ہیں اس میں ٹرانسپورٹ کا خرچہ پورا نہیں ہوتا, وہ ٹرانسپورٹ کا خرچہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, وہ اور اب تو جس طرح پیٹرول کی پرائسز بڑی, انفلیشن ہوئی, بہت زیادہ فرق اور زیادہ ہو گیا. یہی پرائیورٹائزیشن ہے نا کہ جس کی طرف ہمیں سوچنا پڑے گا. لیکن وہ سوچنے کے لیے اس کی پالیسی کو افیکٹو بنانے کے لیے جو کام اور جو پرائیورٹی چاہیے وہ نہیں ہے. ہر سال تھوڑا سا ہم بس یہ کر دیتے ہیں کہ جی بسٹ کے تھوڑے سے پیسے بڑھا دیے. اگر اس کی پروگرام افیکٹونیس کم ہے تو اس پہ کام ہونا چاہیے کہ افیکٹونیس بڑھے. ہمارے پاس ایکسپرٹیز کی تو کمی نہیں ہے, بہت لوگ ہیں. آپ اسلام آباد ہی میں دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس بھی ہیں, ایجوکیشن ایکسپرٹس بھی ہیں جو گورنمنٹ کو ہیلپ کر سکتے ہیں ان میکنگ بیٹر پالیسیز, میکنگ دیم مور افیکٹو. تو لیکن پہلا اسٹیپ گورنمنٹ کی طرف سے آئے گا نا, جہاں وہ سیریسنیس یہ شو کرے, جہاں وہ کہے کہ ہاں یہ ایمرجنسی ہم نے لگائی, یہ ہماری پہلی اولین پرائرٹی ہے کہ کسی طرح ہم تعلیم کا اور یہ جو میل نیوٹریشن وغیرہ کا مسئلہ ہے جو اس سے بہت جڑا ہوا ہے, ان کو ہم سالو کریں گے. ہمارے بچے فیوچر از تھرو دیم, اور اگر وہ فیوچر ہی اتنا زیادہ زخمی حالت میں ہے تو کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں باقی, اس کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے, رائٹ. لیکن وہ پرائرٹی نظر نہیں آتی. وہ چیز آپ دیکھ لیجئے, چاہے جو جتنا ٹائم بھی پالیسی ڈسکشن وغیرہ پہ ہوتا ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, چاہے وہ اور کوئی ایوان ہو, یا پرائم منسٹر کی اپنی مصروفیات ہوں, یا یہ جو کیبنٹ وغیرہ ہے, اس میں کتنا وقت تعلیم کو دیا جاتا ہے یا صحت کو دیا جاتا ہے؟ بہت کم. صحت کو تبھی وقت ملتا ہے جب کوئی کرائسس ہو جائے, اور یہی حال تعلیم کا ہے, تعلیم کو بھی تبھی وقت ملتا ہے جب کرائسس ہو جائے. اور وہ کرائسس ایسا یعنی وہ جو جسے کہتے ہیں نا کرائسس ان دا سینس کہ بھائی کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے, جان کا خطرہ ہو, یہ جس کرائسس میں ہم ہیں جو کہ بہت زیادہ اس سے گہرا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ خدا نخواستہ ہو, اس کرائسس کو ہم لیکن سیریسلی نہیں لے رہے, اس کے لیے کوئی اتنا زیادہ کام نہیں ہو رہا. سو اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ یہ احساس ہوتا ہے کہ آئی مین تھوڑی پیسمسٹک بات لگتی ہے, لیکن آئی ڈونٹ سی دا فیوچر چینجنگ نا, اس لحاظ سے کہ اگر آپ, وہ کس نے کہا تھا کہ کسی سمجھدار آدمی نے کہا ہوگا کہ اگر آپ بار بار وہی چیز کرتے جائیں اور پھر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ نتیجہ فرق ہوگا, تو نتیجہ فرق نہیں ہوگا. اگر وہی غلطیاں آپ بار بار کرتے ہیں, ہم ایمرجنسی آپ 15 دفعہ لگا لیں, اس کا کیا ایمرجنسی سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر آپ 15 دفعہ یہ باتیں کر لیں کہ جی ہم ایڈ ٹیک سے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, جب تک ہمیں کچھ نظر نہیں آتا, تب تک ہم کیسے کہہ دیں گے کہ ہاں واقعی اس دفعہ فرق ہے. ویسے ٹو یور لاسٹ پوائنٹ, وہ میمز میں, انٹرنیٹ میمز میں آئنسٹائن کو ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے, بٹ اس پہ disagreement ہے. So apparently Einstein didn't. We don't know who said that, but whoever said that, as you said.
ایم شور بہت سارے سمجھدار لوگوں کو یہ خیال آیا ہوگا. ڈاکٹر واری تھینک یو. آپ نے جو اس وقت بات کی ہے وہ بہت اہم ہے. مجھے لگتا ہے کہ پچھلے جتنا ایجوکیشن ایکٹیویزم یا ایڈوکیسی کو لے کے کام ہے, آئی تھنک جو ہم نے پچھلے 20 سال میں جو فرق نمایاں دیکھا ہے, اور بس وہی ایک فرق دیکھا ہے, وہ یہ ہے کہ جو ڈیمانڈ سائڈ پہ اگر کبھی کوئی قباحت تھی, خاص طور پہ بچیوں کو اسکولوں میں بھیجنے کے حوالے سے, وہ بہت کم ہو گئی ہے. پاکٹس میں وہ ریزسٹنس ابھی بھی موجود ہے, خاص طور پہ بچیوں کی تعلیم کو لے کے, بٹ دوز آر شرنکنگ پاکٹس. And overall, you very rightly pointed out, I've also in the last several years not met a parent جو کہے کہ نہیں مجھے اپنی بچی کو نہیں پڑھانا یا مجھے بچے کو نہیں پڑھانا. ان کی راہ میں سپلائی سائڈ ایشوز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے بچے بچیوں کو نہیں اسکول بھیج پا رہے. پالیسی میکرز کے لیول پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ایشوز کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, حل کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, لیکن اب ہم اگر کہیں کہ ہمارے لیجسلیچرز بھی کسی حد تک ایلیٹ کیپچر کا شکار ہیں تو آئی ڈونٹ نو, لیکن لیجسلیٹرز کی حد تک کے لیول پہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے کہ ایشوز کیا ہیں, وہ ان کو اپنی فنگر ٹپس پہ اب یاد ہے. آئی ہیو ناٹ میٹ اے لیجسلیٹر ان دا ریسنٹ ایئرز جس کو پتہ نہیں ہو کہ اچھا بچیوں کی تعلیم فلاں ڈسٹرکٹ میں کیا مسئلہ ہے, فلاں صوبے میں کیا مسائل ہیں جس کی وجہ سے لڑکیاں اسکول نہیں جا پا رہی ہیں یا بچے جنرلی اسکولوں سے باہر ہیں. لیکن جو ایکسکیوزز شاید ہاؤس ہولڈس کو دینے چاہیے کہ 2 وقت کی روٹی نہیں ہے تو اسکول کیسے بھیجیں, یا غربت بہت ہے, یا پاپولیشن جو ہے, یا ہمارا اپنا کنبہ اتنا بڑا ہے, وہ تمام ایکسکیوزز انفارچونیٹلی لیجسلیٹرز جو ہیں نا وہ ساتھ ہی ایشوز گنواتے ہیں اور ساتھ ہی وہ ایکسکیوزز دیتے ہیں کہ کیونکہ ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہ غربت بہت زیادہ ہے, کیونکہ لوگوں کے پاس تو روٹی نہیں ہے تو تعلیم کو ایز اے لگژری آئٹم جو ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ تو بس ٹھیک ہے, اگر ہو جائے تو اچھی بات ہے, نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں. آئی تھنک وہ لیجسلیٹرس کے لیول پہ وہ مجھے ذاتی طور پہ زیادہ انفارچونیٹلی نظر آ رہا ہے. کیسے کنونس کریں ان کو, خدا کے واسطے ہمیں سمجھائیے. اس سمے اٹس ویری انٹرسٹنگ ہسٹوریکلی. مثلاً میں دیکھتا ہوں بہت سارے ملکوں کہیں پہ بھی اب تک تو کم از کم مجھے یہ نظر نہیں آیا کہ تعلیم جو میس ایجوکیشن ہے اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ نیچے سے آئی ہو اور اس نے چینج کر دیا ہو پالیسی میکرز کا پوائنٹ آف ویو. مجھے نہیں کم از کم کوئی اگزامپل ایسی ملی زیادہ. آپ امریکہ دیکھیں تو وہاں بھی جو ایلیٹس تھیں انہوں نے یہ سوچا تھا کہ بھئی کوئی افریقہ سے آ رہا ہے, کوئی چائنا سے, کوئی آئرلینڈ سے, کوئی اٹلی سے, ان کو کامن اسکول ایکسپیرئنس ہمیں دینا پڑے گا امریکی بنانے کے لیے. تو وہ جو کامن اسکول موومنٹ ہے بہت ساری, وہ ایک بہت بڑا اوپر سے اس کا پریشر آیا تھا کہ یار ان سب کو جو لوگ آ رہے ہیں اگر ہم نے امریکی بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کامن اسکول موومنٹ اور سب کو اسکولنگ دینی پڑے گی. میجی ریولوشن کا اگر آپ دیکھیں جاپان میں 1860s and 70s میں, again it was from above that they realized کہ اگر ہم نہیں تعلیم دیتے اور ریفارم کرتے جاپان میں تو ہم غلام بن جائیں گے, ہماری داستان بھی نہیں ہوگی داستانوں میں, رائٹ. اور وہ بہت بڑا اس کا ایک ایفیکٹ تھا جس نے ٹوٹلی ٹرانسفارم کر دی تھی جاپنیز سوسائٹی. 1860 سے شروع ہو کے 15-20 سالوں میں پرائرٹیز کمپلیٹلی چینج, لیکن وہ بھی اوپر سے آ رہی تھی ایلیٹ کی طرف سے. انڈسٹریل ریولوشن اور اس کے بعد میں بھی جو موومنٹ چلی فار ایجوکیشن اور باقی ریفارمز, آپ دیکھیے وہ بھی اوپر سے تھی نا کہ بھئی ہمیں پڑھا لکھا مزدور چاہیے, ہمیں انڈسٹریل ورکرز چاہیے, ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے. ایون جو کیرلا وغیرہ کی ایگزامپلز ہیں اور کہیں جو ہمیں ترقی پذیر ممالک میں نظر آتا ہے, وہاں پہ بھی یہ ریئلائزیشن تھی کہ ایجوکیشن کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی. چائنا از این ایکسلنٹ ایگزامپل, رائٹ. لوگ چائنا کو آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ کیپٹلسٹ ہوتا جا رہا ہے اور کیا اس کی پرفارمنس ہے, وہ 30-40 سال کی وہ انویسٹمنٹس نہیں دیکھتے جو انہوں نے ایجوکیشن میں کی.
1960 سے لے کے یا 50 سے لے کے 1980-90 تک جو ابھی بھی چل رہی ہیں، لیکن اس وقت تو بہت زیادہ انویسٹمنٹ تھی ایجوکیشن ہیلتھ ان سسٹمز میں، جس کا اب چائنا کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اینڈ ٹو این ایکسٹینٹ انڈیا، لیکن انڈیا کی اسٹوری از مور مکسڈ نا. وہ جو ریئلائزیشن ہے، انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ کہہ لیں آپ اسے، کچھ بھی کہہ لیں، کہ بھائی اگر ملک نے ترقی کرنی ہے، سو ہم یہ بھول جاتے ہیں. آپ نے وہ بات بالکل صحیح کی، ایجوکیشن لگژری نسز، ایجوکیشن از کانسٹیٹیوٹیو آف ڈیولپمنٹ. بغیر تعلیم کے آپ کو ڈیولپمنٹ نہیں ملے گی. سسٹینڈ گروتھ اگر آپ کے ملک نے کرنی ہے تو وہ بغیر تعلیم یافتہ ہوئے آپ کے بچے اور جو ینگ ایڈلٹس ہیں اس کے بغیر ہو نہیں سکتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے امیر ہوں گے پھر تعلیم آ جائے گی اور دے دیں گے، وہ پھر کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ تعلیم آئے گی تو پھر ڈیولپمنٹ بھی آئے گی، عمارت بھی آئے گی. اس کے بغیر ہو نہیں سکتا نا، کیونکہ کام کون کرے گا. جو انڈوجنس گروتھ تھیوری ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ترقی بھی آئے گی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. پرابلم یہ ہے ہم کانسٹنٹلی مجھے لگتا ہے بڑی شارٹ ہورائزن اور شارٹ ٹرم اور جو وہ شارٹ کٹ اور جگاڑ میں لگے رہتے ہیں کہ اب سی پیک ہمیں بچا لے گا، اب ہمیں کوئی کنزیومر کوئی چیز بچا لے گی، اب سعودی کا پیسہ بچا لے گا، اب فلانا بچا لے گا، اب ہمیں تیل بچا لے گا یا کچھ اور کر. اگر اس اب کوئی ان میں سے دیکھیں نا پچھلے سو آئی ایم این اکانومسٹ آلسو، پچھلے 20-25 سال کی آپ اکنامکس بھی دیکھ لیں ہماری، بار بار ہم نے اسٹیبلائز کی ہے اکانومی، لیکن جب گروتھ کی طرف جانے کی کوشش کی ہے اسی وقت کرائسس آ گیا. وہ گروتھ نہیں سسٹین طریقے سے آ سکتی جب تک ایک تعلیم یافتہ ورک فورس جس میں سکلز ہوں، جس میں کام کرنے کی صلاحیت ہو، جو انوویشن کر سکے، جو باہر کام کر سکے، اندر کام کر سکے، ہر قسم کی ڈیمانڈ کر سکے چینج کی، وہ نہیں ہوتا. پر آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ بہت زیادہ اب مجھے لگنا شروع ہو گیا کہ اٹس ناٹ جسٹ، جیسے آپ نے کہا یہ چیزیں پتہ تو ہیں، اویئرنیس تو ہے، لیکن کیوں نہیں وہ ٹرانسلیٹ ہوتا. مجھے لگتا ہے کہ یہ اب ایلیٹس کا انٹرسٹ یہاں پہ کلیش کرتا ہے اس ری اورینٹیشن سے. آپ بھی ملی ہوں گی، میں بھی ملا ہوں، اچھے بہت سمجھدار پالیٹیشین بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، ہر لیول پہ آفیسرز بھی ملتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں، لیکن وہ بھی اسی لاجک میں پھنسے ہوئے ہیں جس میں ہم پھنسے ہوئے کہ جی سسٹم ایسا ہے. وہ پرانا ایک گانا بھی ہے نا، یہاں کا سسٹم ہی ہے خراب. تو وہ اب اس کو، لیکن سسٹم چینج از ناٹ دیٹ ایزی، اینڈ اس کا ٹریگرز بھی مجھے نہیں پتا کہ کس قسم کے ٹریگرز ہیں جو اس کو پیوٹ کر سکے ٹوورڈز ایجوکیشن وغیرہ. Finally, Dr. Bari, thank you so much. All this conversation, although honestly جو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی آج کی گفتگو سے وہ بہت مختلف تھا. I was really looking forward to today's conversation thinking that my skepticism will be put to rest at least a little bit. وہ تھوڑا سا skepticism جو ہے وہ تھوڑا cynicism کی شیپ اختیار کر رہا ہے, but nonetheless the conversation that we've had. Can I just have one word on that? Please. مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ دیکھیں ریئلزم کی بات کرتا ہوں, ہوپ لیسنس یا ہوپ کی. دیکھیں یہ 240 ملین ملک، ہم نے یہی زیادہ تر نے ہم نے یہیں رہنا ہے، ہمارا جینا مرنا یہی ہے. ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کہ ہم لگے رہیں کام کرتے رہیں، جو وہ ہے ہمیں ہے حکم ازاں. تو حکم ازاں تو پورا کرنا ہے اور ہماری اپنی تگو جاری کس وقت وہ فروٹ بیئر کرتا ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی نیڈ ٹو بی ہوپ لیس اور نیڈ ٹو فیل ڈاؤن. دس از آر ریالٹی، وی ہیو ٹو کانسٹنٹلی ورک آن اٹ اینڈ چینج اٹ، رائٹ. اس لیے مائی فیلنگ آلویز از کہ جو ہے وہ ہے، پر پھر بھی کام تو کرنا ہے نا، چیزیں تو چلانی ہے اور اس کو بہتر بھی کرنا ہے. ایک دفعہ نہیں ہوگا، 2 دفعہ نہیں ہوگا، کسی وقت تو ہوگا. یہ امید تو ہے نا کہ کسی وقت تو ہوگا. تو وہ اپنی زندگی میں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، پتہ نہیں کہ میری زندگی میں ہوگا یا نہیں، لیکن چلو ہمارے بچوں کی زندگی میں ہو جائے، ہو تو صحیح. اس کے لیے جو تیاری ہے وہ تو اب کریں گے نا ہم، وہ جو کام ہے وہ بھی اب کریں گے. جب وقت آئے گا پھر انشاءاللہ ہو بھی جائے گا.
Thank you so much, Dr. Bari, and thank you so much actually for concluding today's podcast on a hopeful note. मैंने कहा ना मेरा स्केप्टिसिज्म सिनिसिज्म बन गया था, बट आपने इतनी इम्पोर्टेंट बात की कि मुझे है हुक्म आज़ान, सो वो ऑप्शन ही नहीं है. अगर हमने ये फैसला कर लिया है कि हम हमारा जीना और मरना इधर ही है, तो हमारे पास बस फिर ऑप्शन तो है ही नहीं कि हम हाथ ऊपर करके बैठ जाएं कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही और परेशान हो जाएं. बस जो अपने हिस्से की शम्मा जिस हद तक जहाँ जहाँ जला सके. Thank you so much. This was a very fun conversation. Not all conversations we have on the podcast I enjoy so much, but this one particularly is very memorable for me. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. Very kind of you. My pleasure. Completely. Thank you. Khuda Hafiz. Allah Hafiz. All right, everyone, we have reached the end of today's episode. Again, if we were to quickly recap जो कुछ बहुत important points आज की गुफ्तगू में discuss हुए, जो at least मेरे लिए बहुत important takeaways थे. Education emergency के हवाले से अगर हम बात करें तो अगरचे अनाउंस कर दी गई है, अब कुछ महीने गुजर भी चुके हैं वो एजुकेशन इमरजेंसी की अनाउंसमेंट हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई मीटिंग टास्क फोर्स की नहीं हो पाई है. तो अगर यहाँ पे हमारे इस एपिसोड को कोई भी ऐसे बहुत अहम, जिसे हम कहते हैं ना हाई लेवल स्टेक होल्डर्स देख रहे हैं, तो खुदारा प्रायोरिटाइज़ करें तालीम को. क्योंकि डॉक्टर बारी ने जिस तरह आज के एपिसोड में कहा कि ये मुमकिन नहीं है पाकिस्तान के लिए कि हम इमारत अचीव कर लें, हम डेवलप्ड ममालिक में शुमार होने लग जाएं जब तक कि हमारे मुल्क में क्वालिटी एजुकेशन की रसाई आम नहीं होती. हिस्टोरिकली दुनिया जहान के ममालिक हम उनके एग्ज़ाम्पल्स निकाल लें, सैकड़ों साल पहले से लेकर रीसेंट हिस्ट्री तक का मुताला कर लें, जहाँ जब तक तालीम आम नहीं हुई डेवलपमेंट मुमकिन नहीं हो पाई. एंड अगेन अगर हम सिर्फ पाकिस्तान को सामने रखते हुए बात करें तो डॉक्टर बारी ऑल्सो पॉइंटेड आउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि पिछली बहुत सारी दिहाइयों में बहुत सारे ऐसे फेजेस आए हैं जब पाकिस्तान की इकॉनमी को, मईशत को स्टेबलाइज़ किया गया है, लेकिन जैसे ही उसमें अपवर्ड ट्रेंड आया है तो हम क्रैश की तरफ वापस गए हैं, क्योंकि हमारे पास वो स्किल्ड वर्कफोर्स ही नहीं है, वो एजुकेटेड वर्कफोर्स ही नहीं है जो उस इकोनॉमिक अपवर्ड ट्रेंड को सस्टेन कर सके. And most importantly, the most important takeaway for me, despite generally जो आज की conversation थी, कुछ हो सकता है कि कुछ सुनने वाले थोड़े से दिल बर्दाश्ता भी हुए हों, कुछ मैं भी हुई, लेकिन जो सबसे अहम बात है कि अगर हम इस बात का फ़ैसला कर चुके हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तान में ही रहना है, तो फिर हिम्मत हारना तो ऑप्शन नहीं है. तो जो कर सके, जितना कर सके, और फॉर दिस पब्लिक गुड ऑफ एजुकेशन अपना अपना हिस्सा हम जिस हद तक डाल सकें, हम सबको वो डालने की ज़रूरत है और मुसलसल डालने की ज़रूरत है. और सबसे अहम किरदार इसमें ऑफ कोर्स हुकूमत का है. जब तक हुकूमत लीड नहीं लेगी, उसका रुझान तालीम को आम करने की तरफ नहीं होगा, तो आप और मैं बहुत कुछ भी कर जाएंगे तो वो फिर भी कम पड़ेगा. एंड आई होप दैट ये जो गुफ्तगू का सिलसिला इस पॉडकास्ट के थ्रू तालीम के हवाले से शुरू हुआ है, ये उन लोगों तक ज़रूर पहुँचे जो फ़ैसला साजी करते हैं और जो तालीम को लेकर, तालीम को आम करने के हवाले से वाक़ईतन कुछ कर सकते हैं. हु आर द रूलर्स, द डिसीजन मेकर्स, एट द टॉप ऑफ द टॉप. थैंक यू एवरीवन, बहुत शुक्रिया आप लोगों का. अल्लाह हाफ़िज़.